बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं, खूबसूरत प्रोग्राम जिसका आपको इंतज़ार रहता है, इसका आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब, जो आपके ख्वाब सुन के शरई हवालों से बताते हैं कि ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, हमेशा हम बार बार कहते हैं कि सच्चे लोगों को सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं। सवाल ये होता है कि सच्चे लोग कौन हैं? सच्चे लोग वो हैं जो अल्लाह पाक के तमाम अहकामात पर अमल करते हैं और जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाने को कहा गया, खुसूसन ईमान बिलगैब रखते हैं। ईमान बिलगैब में अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला पे ईमान कि आहद है, समद है, माबूद है, बरहक है, राज़िक़ है, रज़्ज़ाक़, जितनी सिफ़ात बयान की गई हैं उन सब पे ईमान लाना हम पर लाजिम और फ़र्ज़ है। खूबसूरत वाक़या पढ़ रहा था कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन नमाज से फ़ारिग़ हुए तो जो इमाम साहब ने नमाज़ पढ़ाई तो कहने लगे, हज़रत आपसे एक सवाल करना है, वो ये है कि आपका कोई कारोबार नहीं है, आप किसी से सवाल करते नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी गुज़र बसर कैसे होती है। हज़रत मुस्कुराए, कह लगे एक मिनट ठहर, मैं नमाज़ दोबारा पढ़ लूँ। कह लगे क्यों? इसलिए कि जिस शख्स को ये यकीन ना हो कि राज़िक़ अल्लाह पाक है, उसके पीछे नमाज नहीं होती। ये नाज़रीन, ये है ईमान, यह है एतक़ाद, यह है यकीन। ऐसा यकीन हमें होना चाहिए कि सुबह को जब परिंदे निकलते हैं तो खाली हाथ खाली पेट आते हैं और फिर जब जाते हैं तो पेट भर कर जाते हैं। और जिनको अल्लाह पाक ने क़नाअत दे दी वो अल्लाह पाक के मुक़र्रब बंदे हैं, और जिनको क़नाअत नहीं मिली उनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हिर्स में मुब्तला होते हैं और उनका पेट कब्र की मिट्टी से भरेगा। गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अहमदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुरू गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब बुज़ुर्गों की बातें भी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। जवाब देने पर एक मिनट ठहर, मैं नमाज दोबारा पढ़ूँ। क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी आशकार भी आपने बड़ा ही अहम वाक़या छेड़ दिया है। सुनाया नहीं, छेड़ दिया आपने। बात ये कि बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनको ये वो वली कामिल हैं कि औलियाए कामिलीन भी इन्हें रश्क भरी निगाहों से देखते थे। सुभान अल्लाह। हाँ, काबिल रश्क, यानी अल्लाह ताला के सच्चे वली कामिल। माशाअल्लाह। इनके बहुत से वाक़यात हैं। आपने जो एक वाक़या सुनाया ना, तो देखें ये बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है कि जो जिसे ये ना पता हो कि अल्लाह पर तवक्कुल क्या चीज़ है, तो ज़ाहिर है कि उसके पीछे नमाज कैसे होगी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अल्लाह के वली भी थे और वो बातिन में जानते थे अल्लाह की अता से कि इसके बातिन में क्या चल रहा है। आम शख्स को ना ये कहने की जुर्रत होनी चाहिए, आम शख्स ना ये कह सकता है, ना उसे कहने का हक़ है, लेकिन वो उस मनसब पर थे कि वो कह भी सकते थे, इसलिए कि वो कहते हैं ना कि इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन, कि मोमिन की फरासत से बचो, फ़इन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो हकीकनी ज़ाहिरी तौर पर अपनी आँखों से देख रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। सुभान तो अल्लाह। इसीलिए उनका कहना भी कहना होता है, उनका फरमाना भी फरमाना होता है, बल्कि मैं कहता हूँ कि उनका फरमाना फरमान बन जाया करता है। माशाअल्लाह। और यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ करूँगा कि बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, लेकिन इस वाक़े को हम आजकल के दौर पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक नहीं कर सकते क्योंकि एक तबका ये कहेगा, लो जी कुछ खाओ कुछ कमाओ ही नहीं, घर बैठो अल्लाह पर तवक्कुल करो, सब कुछ आ जाएगा। मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, कहीं जा रहे थे तो कुएं का पानी था, तो जब उन्होंने देखा नीचे था तो मायूस होकर लौट गए। इतने में देखा कि एक हिरन आया और उसने कुएं को यूँ देखा तो पानी ऊपर आ गया। वाह वाह। अच्छा, हिरन ने पानी पिया और चला गया। वो शख्स, वो अल्लाह के वली दोबारा आए, दोबारा पानी नीचे, तो फिर मायूस होकर पलटने लगे। तो फिर आवाज़ आई कि तेरा तवक्कुल इस हिरन के बराबर भी होता ना तो ये पानी ऊपर आ जाता तेरे लिए, क्या बात है। चश्मे जारी हो जाते हैं। सुभान तो अल्लाह वाले जो होते हैं ना, जितने मुकर्रब होते हैं, तो ज़ाहिर है कि उनसे कोई ऐसा अमल जो हल्का सा भी तवक्कुल के ख़िलाफ़ हो वो गवारा नहीं किया जाता, गवारा नहीं। फ़ौरन मुतनब्बे कर दिया जाता है।
تو اللہ والوں کی شان بڑی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر کوئی ایک طبقہ یہ کہے کہ جی بیٹھے رہو, توکل کرو بھائی, وتوکل علی اللہ, اللہ پر توکل کرو, کام کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, اسباب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. یہ کاروبار رزق حلال کے لیے تگ و دو کرنا, قرآن و حدیث میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی تعلیمات ارشاد فرمائی. کیوں فرمایا کہ سچا تاجر روز قیامت جو ہے وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ یعنی شہیدوں کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا جو مرتبہ سچے تاجروں کا ہوگا. اور یہ بھی فرمایا کہ سچا تاجر روز قیامت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, یعنی اس کی ان کے ساتھ معیت ہوگی. تو ایسے کیسے فرما دیا؟ کسب حلال یہ فریضہ ہے فرض کے بعد, اور فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس دور میں جو اللہ کے ولی ہیں نا, ہم ان کی بات نہیں کرتے. جو سچے شیوخ ہیں, جو سچے پیران عظام ہیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں رسپانسبلٹیز ہے کہ ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پیروں کے لبادے میں آ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جن کی نظریں لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتی, لوگوں کی جیبوں پر ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے مال نکال لیا جائے, تو ایسا نہ ہو کہ اس واقعے سے وہ فائدہ اٹھائیں. تو یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ سچے پیروں کے لیے, سچے اولیاء کے لیے, سچے پیروں کے لیے. جی آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ریاض علی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. ریاض علی صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں فوت ہو چکا ہوں. اچھا, تو میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے گھر کے سامنے مسجد ہے, مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں فوت ہو چکا ہے, جس کی جنازہ نماز جو ہے 11 بجے ہوگی, رات کو 11 بجے. یہ خواب آپ نے صبح دیکھا تھا, رات کو دیکھا تھا؟ رات کو دیکھا ہے, نہیں سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی. تو میری والدہ بھی میرے سامنے بیٹھی ہیں, وہ غمگین ہیں, رو رہی ہیں, اور میرے 2 بھائی بیٹھے ہیں, ایک میرا بہنوئی بیٹا ہے. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ ایسا کرو, میں پوری رات جاگ رہا ہوں, پھر صبح کو مجھے تم دفنا دینا گاؤں چل کے, تاکہ میرے کو گہری نیند آئے گی, پھر میرے کو ہوش نہیں رہے گا, تو مجھے دفنا دینا. ٹھیک ہے میرے بھائی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلزانی جوہر سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم. آپ کو السلام. وعلیکم السلام. جی اپنا خواب بیان. دو خواب ہیں میرے. جی جی. میرے ایک طور کا جی خواب میں دیکھا تھا, رات 1 بجے میں اٹھی تھی, اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ قبرستان ہے, ان نون مسلموں کی قبریں ہیں, میں ان میں سے گزر کر آ رہی ہوں. اب میری آنکھ کھل جاتی ہے. نون مسلموں کی قبریں, قبرستان میں نان مسلم کی قبر. ٹھیک ہے, نان مسلموں کو قبریں ہیں, الگ الگ رنگوں کی قبریں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور میں وہاں سے گزر کر آ رہی ہوں. میں کہتی ہوں یہ تو نان مسلموں کی اچھا, قبریں. اپنے ہسبینڈ کا خواب سنائیے. میرے ہسبینڈ کا خواب یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. ان کا انتقال 1962 میں ہوا تھا. وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور میرے ساتھ اپنے والد کو غسل کے لیے لے کے گئے, اور وہ غسل کروا کے میں ان کے والد کو میں لے کر آ گئی ہوں. یہ اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ عالیہ یہاں کھڑی تھی اور وہ کہاں گئی. وہ دوسرا آدمی کوئی صاحب کہنے لگے وہ تو آپ کے والد کو جنازہ لے کے چلی گئی ہیں. وہ تو یہ اپنے گھر پہ فون کر کے بہن کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ پہنچی کہ نہیں پہنچی. تو سارے لوگ پریشان ہیں کہ وہ پہنچی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے میری بہن. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یقیناً آپ لوگ بھی شامل ہونا چاہیں گے, شامل کریں گے, بتائیں گے بھی خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ایک وقفے کے بعد شامل کرتے ہیں. آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی. خواب تو یہ, میں بھائیوں کے ساتھ کہیں جاتی ہوں, راستہ بھول جاتی ہوں, بھائی مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کون سی قوم کے لوگ مجھے لے کے آتے ہیں. اور دوسرا خواب, اکثر میں خواب میں اپنی شادی ہوئی دیکھتی ہوں, دلہن بنی ہوئی دیکھتی ہوں, اور مگر مٹھائی نہیں کھاتی. اچانک خواب میں یہ بھی دیکھتی ہوں شرم نہیں ہوتی. آپ ویسے میرڈ ہیں؟ آپ میرڈ ہیں بھی, سنگل ہیں؟ نہیں سنگل. کوئی رشتے کا مسئلہ ہے؟ اور ایک اور خواب بھی ہے. نہیں, جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں کہ کچھ رشتہ وغیرہ ہو چکا ہے آپ کا, نہیں ہوا, کیا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب بتائیے. اور یہ خواب میں اکثر 1-2 سیڑھیاں ہوتی ہے. ایک سیڑھی جیسے پڑوسیوں کے چھت پہ جانا ہے, گھر کی سیڑھی پہ میری بھابھی چڑھ جاتی ہے, میں دوسری سیڑھی پہ جاتی ہوں, وہاں پہ پانی ہوتا ہے, جیسے مجھے گرنے کا ڈر ہوتا ہے, وہاں سے میں جپ لگا کے اپنے چھت کی سیٹ آ جاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ بھائیوں سے مطلب یہ کہ آپ کا رابطہ اچھا ہے یا تلخ کلامی ہو جاتی ہے؟ نہیں, اکثر کلامی ہو جاتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, بھائیوں سے مل کے رہیں کہ بہنیں اور بھائیوں کی محبت تو کہتے ہیں نا مثالیں دی جاتی ہیں. بہرحال لے کر کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی صاحب، میں نے وہ خواب دیکھا تو میری بیٹی کو نا، میں اس کا داماد جیسے نا میرا پٹائی لگا رہا ہے اس کی. آپ کا داماد آپ کی بیٹی کی پٹائی لگا رہا ہے، یہ آپ نے خواب میں دیکھا؟ ہاں اچھا، ہاں. کس وقت تو دیکھا ہے؟ میں جیسے ہاں جیسے تو میں یہ خواب وہاں آپ نے رات میں دیکھا ہے یا صبح دیکھا ہے؟ جی نہیں رات میں. رات تو میں. پھر میں اس کے ماموں کے گھر میں جا رہی، جیسے مجھے شرم ساری ہو رہی تھا، اس کے گھر میں کیسے بیٹھ کے کھانا کھاؤں، وہ میرا خیال بھی نہیں کر رہا. میری ایسے کر کے پانی ہے وہاں پہ، پانی سے جا رہی ہوں، گزر رہی ہوں، جیسے بالکل جیسے وہ بالکل پتلی ایک ہے، اس سے میں جا رہی ہوں. یہ مجھے ڈر ہے کہیں ادھر نہ میں گر جاؤں، کہیں ادھر نہ گر جاؤں. وہاں سے جیسے میں جا رہی ہوں تو وہاں میں اس کے گھر میں ان کی بچیاں مجھ سے بات کر رہی ہیں. میں دیکھوں تو میرے پیچھے سے پوری میری قمیص پھٹ گئی ہے، پوری قمیص جیسے میری وہ پھٹی ہوئی ہے. میں ایسے دیکھ رہے، میں کہہ رہی ایسے اس کا مقصد کیا ہے، مطلب میں. اچھا یہ بتائیں جی کہ حقیقت میں داماد کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، داماد کی پوری فیملی میرے ساتھ ٹھیک اچھا ہے، ہے. بس اللہ صحیح تعالیٰ ہے. آپ کو ہر خوشی عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہوش شاہیوال سے بات کر رہی ہوں. جی مہوش بہن، جی اپنا خواب سنائیے. جی میرا خواب ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے بہت زیادہ سانپ بھاگ رہے ہیں کالے رنگ کے، بہت زیادہ، اور میں ان کے آگے بھاگ رہی ہوں. ان میں سے ایک سانپ میرے کندھے پہ آ جاتا ہے، میں اس کو اتارتی ہوں، لیکن اس کے بعد باقی میرے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ خواب مجھے مہینے میں 2 بار آتا ہے. کچھ اس پریشانی ہے؟ کے علاوہ ایک اور خواب آتا ہے کہ میرے منہ میں مطلب بہت زیادہ چنگم ہے جو کھاتے ہیں، وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں اس کو ہاتھوں سے پکڑ کے نکالتی ہوں، لیکن وہ دوبارہ میرے منہ میں اتنی آ جاتی ہے، مطلب میں پورے خواب میں وہی نکالتی رہتی ہوں اور مجھ سے مجھے سانس نہیں ٹھیک سے آتا. یہ خواب بھی مجھے مہینے میں 1 سے 2 بار آتا ہے. اچھا مہوش یہ بتائیے، مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں گھر میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جی گھر میں تھوڑی بہت ہے پریشانی. اچھا چوئنگم ویسے آپ کھاتی ہیں؟ چنگم کی عادی ہیں آپ کھانے کی؟ نہیں میں نہیں اس کی عادی نہیں ہوں. چلیے ٹھیک ہے میری بہن، اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی ریاض علی صاحب نے حیدرآباد سے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، اور مسجد میں یہ بیٹھے ہوئے گھر پر، اور سامنے مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ رات 11 بجے ان کی نماز جنازہ ہے. پھر ان کے والد، بھائی، بہنوئی وغیرہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے صبح دفنا دیا جائے گا، میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوئیں، صبح مجھے دفنا دیا جائے گا گاؤں میں جا کر. تو یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے. اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. بات یہ کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں حقیقت میں اس کے برعکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر خواب میں اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھنا حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھے کہے کہ جی مجھے خوشی، ایسا نہیں ہے. لیکن عام طور پر میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ سنتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، میری بھی یہی تعبیر ہے. ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ ہے. اچھا اب انہوں نے جو دیکھا تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار نہ ہو، عام طور پر بالکل صحت سلامتی کے ساتھ ہو، وہ خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اس کی عمر کو طویل فرمائے گا. اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ عمر طویل کی دعا ہم سب مانگتے ہیں، لیکن اچھے اعمال کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ نہیں مانگتے. تو یہ دعا مانگیں کہ من طال عمرو وحسن عملو، جو حدیث پاک میں ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی زندگی وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، اور بری زندگی وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اعمال کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ جو ہے طویل زندگی عطا فرمائے. میں ہمیں کال ہے تو لے لیجیے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. اچھا آپ ایک کام کیجیے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے پلیز. اچھا چلے ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ کراچی سے رشیدہ بات کر رہی ہوں. کراچی سے میری بہن رشیدہ بات کر رہی ہے. رشیدہ بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ بند اپنے کرا ٹی لیں. وی کا والیوم بند کر دیں بہن. بیٹا بند کروں گی تو میں سنوں گی کیسے؟ جی آپ کو نہیں سننا، ہمیں سننا ہے. جی
اچھا آواز کم کروں؟ آواز بند کر دیں. بند کر دوں؟ جی 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 تو مجھے تو اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ہاں جی آپ اپنا خواب بیان کیجئے. جی جی اچھا چلے ٹھیک ہے میری بہن آپ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ سے یقیناً پوچھیں گے، لیکن ہم جاری ایک وقفے پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی مجھے بتایا گیا میرے بہن بھائی بہت سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، لہٰذا آپ کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی میں نواب شاہ سے بات کر رہی ہوں. نواب شاہ سے میری بہن بات کر رہی ہیں، اپنا خواب سنائیے گا. بھائی میں نے خواب دیکھا تھا، جیسے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں میں شادی شدہ. تو میں نے خواب دیکھا تو کوئی جاننے والی ہے، تو ہم وہیں پہ آتے تھے، وہ فوت ہو گئی ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں. تو وہ نا اس کے ساتھ میں کھڑی ہوں، کہیں شادی پر جا رہی ہیں ہم اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جب میں لوٹی ہوں نا تو میرے ہاتھوں میں نا مہندی لگی ہوئی ہے، بیچ میں ٹکیاں بنی ہیں تو انگلیوں پہ لگی ہوئی ہے، تو اچھی طرح نا مہندی وہ پڑی ہے. تو دوسری تو میں لے کے تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں آپ اپنے ہاتھ کی نا مٹھی بند کرتی ہوں، تو کہتی ہوں تو اس مہندی کا نا کلر اچھا آئے گا ایسے کروں گی. تو اب جیسے 10-12 دن ہو گئے تو میں نے اور خواب دیکھا ہے. تو نا میں نے خواب دیکھا تو میری کزن آئی ہے، تو 2 اپنے بیٹے لائی ہیں ساتھ میں. تو میں کر رہی ہوں تو یہ نا چھوٹے والا جو ہے تو وہ اپنے باپ سے گیا ہے. تو دوسری کزن میری ہے، میں کہتی ہوں آپ نے بال اچھے نہیں بنائے آپ کے. اچھا ٹھیک ہے. تو نا سنے تو میرا خواب ابھی ہے. جی جی ہم سن رہے ہیں، آپ بولیے. تو میں نا میرا شوہر بھی کھڑا ہے، تو میری ساس بھی کھڑی ہے. تو میں کہتی ہوں میں بھی شادی پہ چلوں گی، تو میں اچھی طرح تیار ہوئی ہوں. تو نا میں شیشے پہ دیکھتی ہوں تو میرا میک اپ جیسے ناک پر اور ہونٹوں پر اتر رہا ہے. تو میں ان کو کہہ رہی ہوں تو میں منہ دھو کے آؤں. تو میرا شوہر مجھ سے بات کر رہا ہے پر میں ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی. اچھا وہ سب کو پوچھیں گے. کچھ پریشانی وغیرہ ہے ان کو؟ میری بہن گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ جی 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 اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. آپ کو بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیصل آباد کر رہی ہوں، فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی صاحب میں نے اوہو کال ڈراپ ہو گئی. چلیں جی مفتی صاحب. جی اچھا جی، بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ انہوں نے رات میں یہ خواب دیکھا کہ کوئی نان مسلمس کی، یعنی جو کہ مسلمان نہیں، کی قبریں ہیں. تو اس خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی یعنی ایسے ایریے میں اگر رہتا ہو، ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ جہاں مسلمس نان مسلمس سب کے سب رہتے ہیں، تو بعض اوقات بندہ ایسا سوچتا ہے تو خواب میں بھی ایسے مناظر دکھ جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی انٹرفیرنس کر کے ایسے مناظر دکھا کر ایک مومن کو، مسلمان کو پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشانی کے عالم میں ہو، کسی حوالے سے بھی پریشان ہو اور ایسے خواب دیکھے تو تب بھی ایسے مناظر نظر آتے ہیں. اور آخری بات کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، حالانکہ موت سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ جب موت کا وقت قریب ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں واہ حزنا، ہائے افسوس کہ بلال دنیا سے جا رہے ہیں. تو اسی عالم میں فرماتے ہیں کہ نا وا تربا کے آج خوشی کا دن ہے، آج تو دوست سے ملاقات کا وقت ہے. کیا بات، کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت ہے. تو اس میں غمی کس بات کی؟ ہاں خوف اسے ہوتا ہے کہ جس سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے، میں نے اسے ہمیشہ ناراض کیا ہے. تو جب موت کا خوف سوار ہوتا ہے یا کہیں قبرستان کا منظر دیکھ لیا تو پھر بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. اب دونوں خوابوں کو ان کے لے لیجئے کہ ان کے شوہر اپنے والد مرحوم کو غسل کے یعنی لے کر آتے ہیں تو غسل کے لیے لے جاتی ہیں اور کہا گیا کہ وہ لے کر چلی گئی ہیں، واپس نہیں آئی ہیں. تو یہ دونوں خواب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا ذہن پریشان ہے. تو لہٰذا پریشانی کو دور کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور پریشانی کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اختیار کیجئے. ایسے خواب انشاءاللہ نظر نہیں آئیں گے. دوسرا یہ کہ سونے سے پہلے باوضو سوئیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں اور ہو سکے تو درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں. انشاءاللہ ایسے خواب پریشان کو کیا فارمولہ بتایا انہوں نے، ماشاءاللہ. جی شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟
जी मैं इंडिया से बात कर रही हूँ। इंडिया से बात कर रही हैं मेरी बहन जी, अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी मैं देखती हूँ कि मेरे साथ मेरे मंझली बहन है, हम रास्ते से जा रहे होते हैं। मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि हमारी बड़ी बहन की शादी हो गई। अच्छा ठीक है। और मैं दूल्हे को देखने चली जाती हूँ और मैं दूल्हे को देखकर हैरान रह जाती हूँ। अच्छा, आपकी बहन की शादी हो चुकी है? नहीं हुई। हकीकत ये है कि उन्होंने जिंदा वली के शहजादे हैं, इसलिए मैं उनको देख कर हैरान रह जाती हूँ। अच्छा ठीक है मेरी बहन, इंडिया से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी मैंने ख्वाब देखा था कि मैं सुबह टाइम तिलावत सुन रही थी तो मैं सो गई। मैंने ख्वाब देखा था कि पानी है, वो हमारे घर के अंदर, एक घर है उसके अंदर खड़ी हूँ तो पानी अंदर दाखिल हो रहा है। मैं बाहर आ रही हूँ तो बारिश हो रही है, तो देख रही है, मैंने दरवाजा खोला बाहर से तो सड़क से पानी घर की तरफ आ रहा है, अंदर आ रहा है। वो बारिश का पानी है, मैला सा है पानी, मिट्टी वाला, तो वो अंदर आ रहा है। मैंने ये ख्वाब देखा। और एक मेरी बहन ने ख्वाब देखा था कि वो खड़ी हुई है, आसमान की तरफ देखा तो अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। और थोड़ी दूर देखती है कि चांद है, थोड़ी आसमान से हटकर उसे देखती है चांद है, 4 चांद है और थोड़े से सितारे भी हैं, वो बहुत चमक रहे हैं, रोशनदान है बिल्कुल। तो वो ना देखती है ऊपर, तो वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं। वो तो उधर आ जाता है, खाने का दरवाजा देख रही है, उसके अंदर हाजी दाखिल हो रहे हैं, कुछ औरतें हैं बुरके वाली और कुछ मर्द हैं, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। और वो ऊपर देखे आसमान की तरफ, उसकी तरफ देखे दुआ मांगना शुरू कर दी है उसने। एक ये क्या ख्वाब है। और फिर एक और ख्वाब बयान करना था। छोटी बहन ने देखा है कि खाने काबे में अंदर बैठ के वो दुआ मांग रही, खाने काबे के अंदर बैठ के, तो वो बाहर आ जाती है दुआ मांग के, तो गाड़ी में थोड़ी सी दूर जाती है और फिर हम लोगों को साथ लेके ना तो कहती है चलो मदीने में चलते हैं। तो कह रही जूते उतार दो, मैं तो पहले आ चुकी, मुझे पता है, तुम लोग जूते उतार के अंदर आओ। ये ख्वाब का भी कुछ। अच्छा ये बताएं, कुछ परेशानी तो नहीं है आपको? जी भाई की तरफ से परेशानी है, भाई ठीक नहीं रहते, वो घर नहीं आते। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, और एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? ये कराची से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मैंने इस्तिखारा किया अपने बेटे के काम के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ कि आसमान पे चांद भी है, तारा भी है। तो फिर मैं देखती हूँ कि मैं रास्ते में जा रही हूँ तो रास्ते में फूल है। अच्छा, तो एक दफा फिर मैंने, आप जा रही हैं बाथरूम तो रास्ते में फूल देखा आपने? फूल देखे, तो फिर मैंने इस्तिखारा एक दिन किया, तो क्या देखती हूँ एक सांप है, तो उसने मैं बिना डस दिया इधर, तो मैं कह रही हूँ मुझे इधर से बांध दो, मेरे जहर फैले। आपने इसी काम के लिए दोबारा इस्तिखारा किया था? काम क्या है? काम क्या था? काम ये था भाई बेटे की जॉब के लिए, बेटे के कारोबार के। ठीक है मेरी बहन, ख्वाब क्या कहता है प्रोग्राम देखते रहेगा। और नाज़रीन ये थे ऑडियो कॉल्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुजरांवाला से सबा बात कर रही हूँ। सर कुछ दिन पहले मुझे ख्वाब आई है कि एक हमारा भाई घर था जो अब वो नहीं है, नक्शा ख़त्म हो गया हुआ है, उसका नया घर बन गया हुआ है। सर उस घर के अक्सर मुझे ख्वाब आती हैं। सर मैं क्या देखती हूँ कि मैं ना सफाई कर रही हूँ, सीन की सफाई कर रही हूँ झाड़ू से, और यकदम सर मैं देखती हूँ दीवार के साथ करके ना सीन में फर्श टूटा हुआ है, और सर फर्श जहाँ से टूटा हुआ है नरम जगह है, न जगह हिल रही है ज़मीन, और मैं देखती हूँ कि वहाँ सर सरिये मुझे नज़र आते हैं। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ क्या हो गया है, सरिये क्यों नज़र आ रहे, सरिये नीचे से कहाँ से निकल आए हैं। और सर मैं देखती हूँ कि नीचे की लाइट जल रही है और नीचे कमरा है। और सर मैं जो मिट्टी इकट्ठी की थी ना सीन की सफाई करते हुए, सर सारी वो नीचे फेंक देती हूँ, नीचे वाले कमरे में फेंक देती हूँ। और फिर सर मैं खड़ी हो जाती हूँ तो एक साइड पे सीन में देखती हूँ सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं जो नीचे की तरफ जाती हैं, और सर वहाँ से भी लाइट मुझे नज़र आती है जलती हुई कमरे की। और सर मेरी अम्मी सेन में बैठी हुई हैं जो फोत हो चुकी हुई हैं। मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ अम्मी हमें पता ही नहीं नीचे बेसमेंट बनी हुई है, सदियों से नीचे बेसमेंट थी, आज तक ना हमें पता चला, और नीचे सदियों पुराना सामान भी पड़ा हुआ है, और ये नीचे की जो लाइट जल रही है ये इतनी सदियों पुरानी चल रही है, इसलिए शायद हमें बिल भी ज़्यादा आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ख्वाब में मेरी बहन ने देखा है ख्वाब में कि उनके घर में बारिश हो रही है, ऊपर से भी बारिश हो रही है और ज़मीन से भी पानी निकल रहा है, लेकिन अचानक आग
لگ جاتی ہے وہاں پر بارش میں ہی، اور پھر وہ اپنے ایک بیٹے کو لیتی ہیں اور مسجد کی طرف جاتی ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ اب بس موت ہے ہماری۔ میرا نام سلمہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں شادی شدہ ہوں، میرے 5 بچے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا کس سے ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ میں دیکھتی ہوں میری شادی ہو رہی ہے، بس مجھے اس کی اچھی سی کوئی صحیح تعبیر بتائیں۔ انشاءاللہ۔ جی محسن صاحب کیا کہتے ہیں خواب؟ بہن نے کراچی سے یہ پوچھا کہ بھائیوں کے ساتھ جا رہی ہیں، راستہ بھول جاتی ہیں اور وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور دوسرا خواب یہ دیکھا کہ ان کی شادی وغیرہ کے مناظر ہیں، اور تیسرا یہ دیکھا کہ 2 سیڑھیاں ہیں، ایک پر جو ہے نا جو سیڑھی اوپر جا رہی ہے تو اس پر ان کی بھابھی چلی جاتی ہیں اور یہ بھی بمشکل اپنی چھت پر آتی ہیں۔ ان تینوں خوابوں کو اگر ملایا جائے، اچھا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا ان سے کہ بھائیوں کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، تو کہا کہ عام طور پر تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ میری بہن اگر آپ تلخ کلامی کریں گی تو ان کے دل میں کوئی بات نہیں آئے گی، ان کے دل میں بھی باتیں آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ بالکل صحیح۔ تو اب دونوں طرف سے درمیان میں باتیں آ چکی ہیں، شیطان دخل اندازی کر رہا ہے، یہ بات آپ نے خواب میں دیکھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کریں گی، آپ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوگا تو وہ بھی کسی معاملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ ان کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ ہے تو انہیں برداشت کرنا چاہیے۔ دونوں میں سے کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ میں اشکار بھائی کی بھی طرف سے کہوں گا، اپنی طرف سے بھی کہوں گا کہ خدا را دور یہ نہ بڑھائے، زندگی ہے کتنی ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، آپس میں محبتیں رکھیں گے نا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اشکار بھائی ویسے ہی دور فرما دے گا۔ محبتیں برکت لاتی ہیں، نفرتیں بے برکتی لاتی ہیں، اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اچھا یہ دوسرا یہ کہ ان معاملات کی وجہ سے پریشانیاں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شکوک اور شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس نے مجھے ایسا کیوں دیکھا تھا، اچھا عام حالت میں وہ بھلے جیسے دیکھے، اس نے ایسا کیوں دیکھا تھا، اس نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اب ان کو ایک ایک چیز ان کے ساتھ جو یعنی لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کی بھی ان کو بری لگتی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں سیڑھیاں تھی تو بھابھی میری چلی گئی، تو دل میں یہ چیزیں نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکوک اور شبہات کو دور فرمائے، نفرتوں کو مٹا کر آپس میں محبتوں کو فروغ فرمائے۔ آپ میری بہن یا ودود یا اللہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اپنے اوپر بھی گھر کے تمام افراد پر بھی دم کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ محبتیں پروان چڑھائے۔ اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کا داماد ہے، خواب میں دیکھا کہ ان کی بیٹی کی پٹائی کر رہا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ میں کیسے جاؤں اس کے گھر پہ، وہ تو مارتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، بیہیویئر اس کا بڑا خراب ہے۔ بہرحال یہ جا رہی ہوتی ہیں کہ راستے میں پانی ہوتا ہے، پھر بڑی مشکل سے گھر پہنچتی ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ان کی جو شرٹ ہے وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، تو یہ دیکھ کر یہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ایک میں دونوں زاویوں سے، دونوں اینگل سے اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے حق میں بہتر نہ ہو، اور بعض اوقات یعنی وہ بظاہر آپ کو اپنے ہاتھوں سے یا کوئی آپ کا جانی نقصان نہ کر پا رہا ہو، لیکن وہ اپنی باتوں کے ذریعے آپ کی عزت نفس مجروح کر رہا ہو، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عزت نفس کو آپ کی مجروح کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ جسے آپ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائیں کہ یہ بات تو مجھ میں ہے نہیں، میں نے کی نہیں، یہ کیسے سے الزام لگا دیا، جسے ہم الزامات کہتے ہیں عام طور پر، تو یہ بھی ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ داماد اور جتنے گھر والے بہت انتہائی اچھے ہیں، بیٹی کے ساتھ بھی اچھے، میرے ساتھ بھی، تو پھر یہ شیطانی خواب ہو سکتا ہے، اس کو جھٹک دیں۔ کبھی ایسا خواب دیکھیں کہ جو آپ پریشان ہو جائیں تو اٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بائیں طرف تھوتو کر دیں، اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں۔ اس کے بعد مہوش نے سہیوال سے پوچھا کہ ان کے پیچھے بہت سے سانپ ہیں، اور ایک سانپ کاندھے پر چڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ خواب دیکھا کہ ان کے منہ میں چوئنگم بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں منہ میں چیونگم ہے تو تکلیف ہے نا کہ آپ اسے باہر نکال رہی ہیں، سانپ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک سانپ کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے، دشمن ہے، اور دشمن
قریب کے ہیں، کچھ قریب کا معاملہ لگ رہا ہے، تو اب تک نقصان تو نہیں پہنچا پائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان ان کو خدا نہ خواستہ وہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. تو بہرحال احتیاط کا پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیں، احتیاط کے ساتھ رہیں. اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام، فجر کے بعد عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر تیمہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیں، اور اسی طریقے سے یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد کراچی سے رشیدہ بہن نے پوچھا کہ سو رہی تھی تو کوئی انہیں سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہے، پھر مالک یوم الدین بڑی تکرار کے ساتھ بار بار اسے ریپیٹ کر رہی ہیں. یہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتی ہیں اور یہ روحانی معاملات میں، دینی معاملات میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں، توکل بھی ماشاءاللہ. تو یہ مالک یوم الدین یہ ایک ایسا لفظ ہے نا، یہ ایک ایسا جملہ ہے، اسے اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں تو ہم کبھی گناہوں سے قریب نہیں جائیں گے. مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ کا مالک، یعنی روز قیامت کا مالک، کہ ہم سب کو اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، جواب دینا ہے. یہ بات اگر ذہن میں آ جائے، اس سے ایمان بھی مضبوط ہوگا، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آپ کو خواب میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان معاملات میں اور آگے آئیں اور اللہ کے دین کے راستے کی طرف آئیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اس کے رسول علیہ السلام سے محبت رکھیں گے، تو انشاءاللہ شیطانی قوتیں آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی. پھر اس کے بعد بہن نے نواب شاہ سے پوچھا کہ 6 سے 8 ماہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جاننے والی مرحومہ ہیں، ان کے ساتھ کہیں شادی پر جا رہی ہیں، وہاں سے لوٹتی ہیں تو ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے. پھر ان کے کزن اپنی 2 بیٹوں کے ساتھ آئی ہیں اور ایک کے بال اچھے نہیں بنے ہوئے اور یہ اپنے شوہر سے ٹھیک طریقے سے بات چیت نہیں کر رہے. یہ جو خواب ہے نا، یہ ان کے خاندان کے اندرونی معاملات کچھ ڈس بیلنس ہیں اور آپس میں کچھ شکوک و شبہات پروان چڑھ رہی ہے، آپس میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ صحیح طور پر نہیں چل رہے. تو آپ نے یہ خواب دیکھا ہے. میں پھر عرض کروں گا، بار بار جو ہے وہ بات ریپیٹ ہم نہیں کرتے، پھر عرض کروں گا کہ اگر ہم مجھے دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو میں یہی عرض کروں گا کہ نفرتوں کو پروان چڑھانے سے اگر آپ کا فائدہ ہوتا ہے نا دنیا اور آخرت کا، تو چڑھائیے اور چڑھائیے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخر میں نقصان آپ کا ہوگا، جو بھی کر رہا ہے نقصان آپ کا ہوگا. اور محبتیں پروان چڑھانے سے دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی مسلمان کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. میرے رسول علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کیا رہی؟ محبتیں بانٹی ہیں. جس نے آپ کو نقصان پہنچایا، جس نے جو آپ کی جان کے در پہ ہوا، جب وہ زنجیروں میں بندھا ہوا قیدی کی صورت میں آپ کے سامنے آیا، تو آپ نے بالکل اچھے طریقے سے اسے معافی عطا فرمائی. آپ دیکھیں کہ طائف کا مقام ہو یا فتح مکہ کا موقع ہو، ہر موقع پر آپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ فرمایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاف کر دینے کی ایسی مثال ہمیں تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی جیسی مثالیں میرے نبی علیہ السلام نے پیش فرمائی. ہم ان کے غلاموں کے غلام کہلاتے ہیں، ان کے امتی کہلاتے ہیں، تو تھوڑا سا بھرم ہمیں رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا سے بہن نے کہا کہ ان کے ساتھ کہتی ہیں بہن ہے، راستے میں ہم جا رہے ہیں، شکر ادا کرتی ہیں کہ بڑی بہن کی شادی ہے اور دولہا بھی بہت اچھا ہے، یعنی کچھ شہزادہ ٹائپ انہوں نے دولہا دیکھا تو بڑی خوش ہوتی ہیں. دیکھیں ذہن میں ہر وقت یہ بٹھایا ہوا ہے، گھر میں بھی ہر وقت ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، ہونی چاہیے، جس طرح عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، یہ خواب ہمت کہلاتا ہے. لیکن اگر ایک نارملی ہے اور نارملی زندگی بسر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے رشتوں کی پریشانی ہے لیکن نارملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو میں آپ کے لیے، میری بہن آپ انڈیا سے، تو میں آپ کو یہ عرض بھی کر دوں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد یا لطیف ہو، فجر اور عصر کی نماز کے بعد یا لطیف ہو، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے گا. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ تلاوت سنتے سنتے سو گئیں، جب خواب میں دیکھا تو پانی گھر کے اندر آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے. پھر ان کی سسٹر نے دیکھا کہ آسمان پر اللہ لکھا ہوا ہے، 4 چاند بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں. پھر دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر مرد و خواتین ہیں، داخل ہو رہے ہیں. یہ 2 خواب ہیں. پہلا خواب جو بہن نے دیکھا کہ پانی گھر کے اندر آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، پانی گھر کے اندر، اور بارش یعنی یہ بھی بتایا گیا، ایک خواب یہ بھی تھا کہ بارش اوپر سے بھی ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی ہو رہی ہے. غالباً اس سے پہلے بھی کہیں مجھے اب یاد نہیں پڑتا، میرا خیال ہے آج سے پہلے تھا وہ. جی
اچھا اب مسئلہ یہ کہ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن ایسی بارش جو موسلا دھار ہو اور اس سے پانی آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ رحمتیں ایسی ہیں، نعمتیں ایسی ہیں، ہم قدر نہ کر رہے ہیں تو وہ زحمتیں بن جاتی ہیں۔ اب یہ آپ غور کر لیں کہ کون سی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے۔ دیکھیں رشتے ناتے بھی نعمتیں ہیں، یہ روزی رزق حلال یہ بھی نعمت ہے۔ نعمتوں کی قدر کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہوگی۔ اور پھر دوسرا جو خواب ہے ان کی بہن نے دیکھا، آسمان پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، پورے جہاں کا احاطہ اس نے اپنی شان کے مطابق کیا ہوا ہے، تو ہمیں پھر اسی کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، اسی کی بارگاہ میں نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اللہ سے انشاءاللہ قریب ہوں گی نا، اس کی اطاعت کریں گی، اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کریں گی، تو انشاءاللہ یہ 4 چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ خوشیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ خانہ کعبہ کا جو منظر دیکھا یہ انتہائی اچھا منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حاجت آپ کی پوری فرمائے گا۔ پھر یہ بھی دیکھا خانہ کعبہ کے اندر دعا کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی کوئی حاجت ہے، یا تو وہ پوری ہوگی یا پھر انشاءاللہ آپ کی وہاں پر حاضری ہے۔ پھر کراچی سے ایک یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ ایک سانپ جو ہے نا وہ باتھ روم جا رہی ہیں، تو راستے میں جو ہے وہ کچھ پھول وغیرہ ہیں، یہ انہوں نے استخارہ کیا، اس کے جواب میں دیکھا۔ پھر یہ دیکھا کہ ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، یہ جس کام کے لیے استخارہ کیا اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، کسی خاص نوکری کے لیے کیا تو وہ نوکری نہ کریں، کسی خاص کام کے لیے اس سے بچیں، اور اگر مطلقاً کیا کہ ان کی نوکری کیوں نہیں لگ رہی، کیا مسئلہ ہے، تو کچھ رکاوٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ان سے کہیں نماز کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ اچھا اس کے بعد صبا نے گجرانوالہ سے ویڈیوز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ویڈیوز کالز ہمارے پاس آئی ہیں، ویڈیوز آئی ہیں۔ ایک گھر تھا، کہتے ہیں کہ وہ آبائی گھر تھا، تو میں دیکھ، حالانکہ وہ اس وقت نہیں ہے، اس کا نقشہ بھی بدل چکا ہے، تو یہ اس کی صفائی کر رہی ہیں، صفائی کے دوران پورا خواب انہوں نے بتایا۔ بات یہ کہ جہاں پر آبائی گھر ہو نا، بچپن گزرا ہو یا کوئی یادیں ہوں، تو وہ زندگی میں کسی صورت میں بھی وہ جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ریپیٹ ہوتی ہیں، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسرا خواب بہن نے کہا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ ان کے گھر میں اوپر نیچے سے بارش ہو رہی ہے، تو قرآن کریم میں کہ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، کہ جب عذاب کی بات ہوئی تھی نا تو فرمایا کہ زمین نے بھی پانی اگلا، آسمان نے بھی پانی برسایا، تو یہ تھوڑا اچھا سائن نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں، یہ ظاہر ہے کہ امت کی اجتماعیت کی طرف بھی ہے، استغفار ہمیں کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا کہ ایک خواب پوچھا کہ خواب میں اپنی شادی دیکھ رہی ہیں، تو اگر شادی شدہ خواب میں اپنی شادی دیکھیں تو کچھ ذہنی پریشانیوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو آنے والی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں۔ بہت شکریہ ابو صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، جن لوگوں نے پروگرام مس کیا ہے، دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی شکل میں، انشاءاللہ پاکستانی ٹائم مطابق کل دوپہر 12 بجے ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم سب کو دعا میں رکھیے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔